बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब नेमत इफ्तार ट्रांसमिशन, ये ARYQ TV पे आप ह्यूज ट्रांसमिशन हमारे साथ देख रहे हैं, और ये जो सेगमेंट है ये ख़वातीन का अपना सेगमेंट है, और तबक़ा निस्वां को इससे निस्बत भी है, अक़ीदत भी है और मोहब्बत भी। ये सेगमेंट है जनाब इस्लाम और ख़वातीन, और हमारी कोशिश ये होती है कि हर रोज़ जब हम हाज़िर होते हैं रमज़ान की इन बाबरकत घड़ियों में, बाबरकत और मुबारक साआतों में, तो जनाब ऐसे मौज़ूआत पे कलाम किया जाए कि जिससे तबक़ा निस्वां को सीखने और समझने के नित नए पहलू नज़र आएँ, और अपने ज़िंदगियों में वो कुछ तब्दीली ला सकें, और अपने ज़ेर तरबियत, ज़ेर असर लोगों को दीन की जानिब ला सकें। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को दीन सिखा देंगी तो फिर सब कुछ उनको दीन सिखा देगा। और दीन है क्या, दीन की असल क्या है? तो जनाब हमारा जो ये प्यारा प्यारा दीन है, इसका असास, इसकी असल, इसका जुज़्व, इसका कुल जो है वो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हो तो कह दीजिए ए हबीब कि मेरी अताअत करो। तो अल्लाह के हबीब की इताअत, अल्लाह के हबीब का इत्तिबा, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत असासे ईमान है, कुल्ले ईमान है, जुज़्वे ईमान है, रूह ईमान है, जौहरे ईमान है। और जनाब ये बड़ी मोहब्बत और बड़ी अक़ीदत से की जाने वाली मोहब्बत है, और ये सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है, बल्कि जनाब हम अपने सांसों की तादाद से भी ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम भेजते हैं, और ये बड़ा बाबरकत अमल है। और आपने ख़ुद फरमाया है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कि तुम में से किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता कि जब तक तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी मोहब्बत या तुम्हारे लिए सबसे बढ़ के मैं ना हो जाऊँ। तो आज हम बात कर रहे हैं, जुम्मतुल मुबारक है, सैयदुल अय्याम है, तो जनाब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जौहर ईमान और इसके तकाज़े। आज जो स्कॉलर हमारे साथ है माशाअल्लाह नौजवान नस्ल की नुमाइंदा स्कॉलर हैं और बहुत उम्दा बोलती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आलिमा आसमा बतूल। सलाम अर्ज़ करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम करते हैं आपको जज़ाकल्लाह। रमज़ान करीम। और जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह कैसे गुज़र रहे हैं आपके रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र है, उसका फ़ज़ल है, उसने तौफ़ीक दी कि हम रमज़ान की पुरसादत लम्हात में इस प्रोग्राम में एक तो शिरकत करें, क्योंकि हमारा मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा होता है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक दे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करने की, ताकि अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत हो सके। माशाअल्लाह। जनाब जुम्मतुल मुबारक और एक बहुत प्यारा नाम आप सभी ने बहुत पसंद करते हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में। अल्लाह के हबीब सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करती हैं। हमारे साथ सादिया इकबाल मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसी हो प्यारी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जुम्मा मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहूँगी कि हमदिया कलाम से आगाज़ करो। बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना अल्लाह इरहम लना, अल्लाह या रब्बना इरहम लना। तेरे दर के फेरे लगातार
صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا اللہ ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم یوں لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یوں لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا اللہ ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے بلاوا آ گیا ہے، آپ جا رہی ہیں، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ضرور، اس انشاءاللہ۔ حوالے سے کلام بھی ہم انشاءاللہ، آخر میں لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آسمہ بطول آپ کی سمت آؤں گی۔ اور ایمان کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی دولت حب رسول، محبت رسول، عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ از روئے قرآن و حدیث کس طرح اس کی اہمیت بیان کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بقول شاعر کے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے پیارے القاب سے نوازا، جس میں ہم سنتے ہیں والضحیٰ بھی اللہ پاک نے فرمایا، یاسین بھی کہا، طٰہٰ بھی کہا، اور دیگر محبت بھرے کلمات سے اپنے محبوب کو پکارتے ہیں۔
تو جب جو یہ آیت مبارکہ بھی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کرتے ہو تو فتبعونی، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میری پیروی کریں، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں محبوب رکھ لے گا۔ یعنی یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اس کے پس منظر میں اگر جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، میری بارگاہ تک اگر رسائی چاہتے ہو، میری بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو، میری بارگاہ کا سیٹ کرنے والا خود اللہ ہے، سیٹ کر دیا ہم اللہ کون رب ہوتے ہیں؟ العزت، بے شک۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میرا تم قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے فتبعونی، کہ آپ میری پیروی کریں، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں محبوب فرمائے گا۔ یعنی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے محروم ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں منع فرما دیا کہ پھر تم میری بارگاہ میں بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح اگر ہم حدیث مبارکہ کی طرف دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اب وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنی تمام، یعنی وہ جس شخص سے محبت کرتا ہو اللہ کی خاطر کرتا ہو، اور پھر وہ کفر میں واپس جانا بالکل اسی طرح ناپسند کرتا ہو کہ جس طرح اس کو آگ میں ڈالا جائے اور وہ اس کو ناپسند کرے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ خود بھی آقا کریم نے یہ پیمانہ ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ مکمل ایمان چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنی جان، اپنی اولاد، ہر رشتہ دار، ہر جنوں ان سے زیادہ مجھے اپنا محبوب نہ کر لو۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت یہی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں تشریف لے کر جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ کر لو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو قربان جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر کہ وہ یک لخت جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں، ہر چیز سے کے علاوہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ فقد استکمل الایمان، کہ اے عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی ایک پیمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیٹ فرما دیا کہ اگر تم میری بارگاہ تک پہنچو گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ سفارشات پیش کر سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ سوال کر سکتا ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور وہ حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے اہل و عیال، اپنی جان، اپنے مال، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو تب بھی میں بے چین رہتا ہوں، حتیٰ کہ میں واپس آ کے آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ لیکن مجھے ایک چیز سے پریشانی ہوتی ہے کہ جب آپ ظاہراً وصال فرما جائیں گے اور پھر آپ جنت میں جائیں گے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیٹھک ہوگی، آپ کا ٹھکانہ ہوگا، اور جب میں بھی جنت میں جاؤں گا تو پھر کیا میں بھی آپ کے پاس آ سکوں گا؟ کیا میں بھی آپ کی زیارت کر سکوں گا؟ کیونکہ آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ جن کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب اسلام اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوہر ایمان۔ جناب ہمارے ساتھ نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر آسمہ بطول موجود ہیں اور بہت پیاری سی ثناخواں سعدیہ اقبال بھی موجود ہیں، لیکن ابھی ہم آپ کی سمتائیں گے اور مجھے یہ بتائیے کہ اس محبت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں
اور ہم اپنے اسلاف کو، اکابرین کو، صحابہ کو کس طرح سے، علماء دین کو، بزرگان دین کو اس محبت پہ کیسے فائز دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر مجھے ایک بہت خوبصورت ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں اس کو ہاں اس سے بالکل۔ اپنا بات کا آغاز کروں گی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو ایمان برسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آگے 5 تقاضے ہیں، جن میں سب سے پہلے کثرت ذکر آتا ہے، پھر خشوع و خضوع آتا ہے، اتباع و اطاعت آتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس کے بعد دیدار شوق یا شوق دیدار آتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم کثرت ذکر اور خشوع و خضوع کو اکٹھا لے لیتے ہیں، آسانی سے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کثرت ذکر سے مراد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جس شخص سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بھی اسی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے ہر وقت، ہے نا؟ جی بالکل، تو وہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو انسان جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے ہر وقت وہ اسی کی یاد میں، اسی کی فکر میں لگا رہے۔ تو وہ محبت کی 3 علامات بیان کرتے ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب محب اپنا کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس کے کلام میں، اس کی بات میں بھی اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کی خاموشی بھی اس کے محبوب کی فکر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ کوئی نہ کوئی عمل کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی اس کے محبوب کے حکم کی تکمیل ہوتی ہے، سراسر فرما برداری ہوتی ہے۔ تو پھر یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے محبوب رکھتے ہو اور اگر ہم بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے ہیں تو پھر ہر وقت حضور کا ذکر کرتے رہنا ہے، حضور کی سیرت کا ذکر کرتے رہنا ہے، حضور کی سیرت و کردار کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے جائیں تو ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں تو ہمارے اسلاف پنجابی میں ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہتھ کار وال تے دل یار وال، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے محبوب کی یاد میں ہر وقت دل کو لگائے رکھو، بے شک تمہارے عمل سے تم اور کسی کام میں لگے رہو، یعنی تم پورا دن بے شک اپنے کاموں میں مصروف رہو لیکن تمہارا دل تمہارے محبوب کی یاد کی طرف ہونا چاہیے۔ اور بالکل اسی کے بعد جب ہم خشوع و خضوع کی طرف آتے ہیں، خشوع و خضوع یعنی حضور کی یاد میں خشوع و خضوع کی طرح، یعنی ان کو یاد کیا جائے، آنسو بہائے جائیں، ان کو یاد کیا جائے کہ وہ لمحات کیسے ہوں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں موجود ہوتے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر قربان جائیں کہ وہ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ حضور کے چہرے مبارک کو تکتے رہتے ہیں، اور جب نہیں موجود ہوتے، حضور کی بارگاہ سے باہر کہیں جاتے ہیں تو وہ حضور کی یاد میں رہتے ہیں اور روتے بھی رہتے ہیں حضور کی یاد میں۔ اسی طرح اگر ہم آگے جائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول یہ ہے، یعنی حضور نے خود یہ عمل کر کے دکھایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب یعنی اللہ رب العزت ان کا محب ہے، اس کا محبوب ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر پتھر کھائے، دین کی تبلیغ فرمائی۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف دیکھیں تو انہوں نے بھی حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں پتھر کھائے اور باقی مشکلات و مصائب سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ اس دور کا تقاضا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں جانتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، تو مجھے ضروری ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں، امر بالمعروف کروں و نہی عن المنکر کروں۔ پھر اسی طرح دیدار شوق آتا ہے۔ دیدار شوق کے اندر بھی محبوب اسلاف جو ہیں ہمارے وہ یہی کہتے ہیں کہ رتین میں کھلے رکھتی ہوں اکھین کے دریچے، کہ رات کے اندھیروں میں بھی ہم اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں کہ کب رات کے جھرنوں سے تم جھات کرو ہو، کہ کب رات کے اندھیرے سے تم مجھے اپنا دیدار کروا دو اور میں خوش ہو جاؤں۔ تو دیدار کے طالب تو ہم ایسے رہتے ہیں، اگر ہمارے اندر محبت رسول ہے تو ہمارے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اگر تو ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ کریں گے تو پھر ہماری نوجوان نسل اس سے آگاہ ہو پائے گی، اور جب ان کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار یہ تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ تھا، ان کے اپنی ازواج مطہرات سے یہ معاملات تھے، تو بالکل وہ اسی کے نقش قدم پر چلیں گے جب انہیں کسی چیز کا علم ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی سیرت کو اجاگر کریں. زیادہ سے زیادہ جب ہم حضور کی تعلیمات کو پھیلائیں گے تو ہماری نوجوان نسل خود بخود اس کی طرف اس کی اٹریکشن بڑھے گی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی طرف آئیں گے, حضور کی یاد کی طرف آئیں گے. اور جب وہ دیکھیں گے کہ ایک یہ شخص ہے وہ حضور کی سیرت پر عمل کرتا ہے اور وہ اتنا پروقار دکھتا ہے تو وہ خود بخود اس کی طرف آئیں گے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. بالکل, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ میں نے بیان کیا کہ وہ حضور کے دیدار کے لیے ترستے رہتے ہیں. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ امام مالک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ امام مالک کی بارگاہ میں جب کوئی بھی شخص آتا, تشریف لے کر آتا, تو پہلے ان کی خادمہ باہر تشریف لے کر جاتی کہ آپ کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے یا پھر آپ درس حدیث کے لیے آئے ہیں. تو اگر تو وہ درس حدیث کے لیے آئے ہوتے پھر الگ اہتمام کرتے, اور اگر وہ کسی مسئلے کو دریافت کرنے کی غرض سے آئے ہوتے تو وہ ان کا مسئلہ سنتے, ان کو باہر سے رخصت کر دیتے. اور اگر وہ درس حدیث سننے کے لیے آئے ہیں تو قربان جائیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر وہ پہلے جاتے, اہتمام سے غسل فرماتے, عمدہ لباس سے بطن فرماتے, امامہ شریف باندھتے, سر پر چادر رکھتے, اور وہ تخت بھی چھایا جاتا ہے جس پر بیٹھ کر حضرت امام مالک جو ہیں وہ درس حدیث بیان کرتے ہیں. اور پھر وہ اسی طرح ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں 16 مرتبہ بچھو نے کاٹا, لیکن محبت رسول ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم مصطفیٰ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنا پہلو نہ بدلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی جناب. خلاؤں پہ, زمین پہ, آسماں پہ بڑے احسان ہیں ان کے جہاں پہ, اور جو ناداں ظلم کر لے اپنی جان پہ چلا جائے وہ ان کے آستاں پہ. آج کے لیے بس اتنا ہی, اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ نئی نسل میں مائیں اس عشق کو, اس محبت کو پروان چڑھائیں, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب حضور کی سیرت سے تعلق جڑے اور ہم ہر بات میں حضور کا ذکر کریں, حضور کی سنتوں کو تازہ کریں زندگی کے معاملات میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سعدیہ, میں چاہوں گی کہ آپ کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کیا جائے. جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وسلم. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا
زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔